बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी सज्जाद नज़ीर, CEO CHN न्यूज़। आज हमारे साथ मेहमान हमारे बड़े मोहतरम भाई हैं, हमारे जुल्फ़कार अली मुगल साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट एंड गल्फ हैं। इस वक्त उनका मौजूदा ओहदा ये है, और ये माशाल्लाह बहुत ही बाई हार्टेड किस्म के जैले हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग सख्त किस्म के जैले हैं, और ये माशाल्लाह हर जगह पे हर वक्त इनका भी ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो आज हम इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। तो मुगल साहब, आप जरा बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने बचपन से जब आपने ज्वाइन की या अपने फैमिली के साथ थे तो कैसे पाया, और आइंदा इसका फ्यूचर क्या होगा इंशाल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी साहब, आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया, मौका दिया हमें अपनी आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, कि हम अपनी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया। आपके मैं सारे इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ, जो आपने जितने भी हमारी लीडरशिप है सबके, पाकिस्तान के अंदर भी इंटरव्यूज़ करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और आपने एक बड़ी अच्छी काविश की है। अल्लाह पाक आपको इसमें तरक्की दे जी, आपके चैनल को तरक्की दे। पार्टी की प्रमोशन होती है इसके अंदर, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ पहले तो। दूसरी बात यह है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सारे अदवार के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब जुड़े रहे। मेरी एजुकेशन ज़्यादातर कराची की है, तो मैं कराची में जिस वक्त पढ़ता था तो उस वक्त हमारे होती थी PSF, और कराची के अंदर MQM का दौर उस वक्त हुआ करता था। तो हमारा जमात वहाँ पे कॉलेज की जमात थी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बड़ा टफ टाइम देते थे उनको, दूसरी जमातों को। जमीयत होती थी वहाँ पे, लेकिन हमने पार्टी का अपना झंडा बुलंद वहाँ पे रखते थे, अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते थे। मेरे वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने लाहौर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उस दौर में वो शहीद भुट्टो के साथ वो जुड़े हुए थे, और उनको हमारे घर में, हम छोटे होते थे, बात होती थी कि जनाब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक बहुत बड़ा लीडर आ रहा है जी, वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। तो वो उसको बड़ा लीडर माना करते थे। उस वक्त जमात बनाई तो मलक मराज खालिद साहब थे, ये मेरे वालिद साहब उस वक्त हमारे इलाके के, जहाँ से शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, उसी इलाके के वहाँ पे वो चेयरमैन बने। वो एक बैच देते थे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, उनका बैच हमारे पास आज भी पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे वो चेयरमैन बने। तो ये मलक मिराज खालिद साहब हो गए, हनीफ रामे साहब हो गए, ये सब मैं देखता था इनको। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे घर में आया करते थे। और मुझे आज भी छोटी सी बात याद है कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा हमारे घर के बाहर एक जलसा उन्होंने रखा। तो उस वक्त ज़्यादा बहुत इतना मीडिया का दौर नहीं होता था, और इतने ज़्यादा वो स्टेज टूज ऐसे नहीं सकते थे। तो वो ईंटें वगैरह रख के ना जी, और वो फटे रख के, उसके ऊपर धनिया डाल के, कुर्सियाँ रख के ना वो स्टेज बनाया करते थे। तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब आए हैं वहाँ पे, तो वो आके सारे बैठ के वहाँ पे स्टेज पे बैठ गए। मैं एक साइड पे बैठा हुआ मतलब देख रहा था, जलसा हो रहा है, तकरीरें हो रही सब ना। तो RC कोला की बोतलें होती थी, RC कोला की बोतलें उन्होंने सबको वहाँ पे सर्व की हैं। तो मैं साइड पे खड़ा देख रहा था। तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने ना मुझे देखा मेरी तरफ, उन्होंने तो मेरे वालिद साहब से पूछा उन्होंने कि स्टेज भी कर रहे थे कि ये बच्चा किनका है? उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है जी। उन्होंने कहा अच्छा इधर आओ बेटा, इधर आओ। मैंने छोटी नेकर पहनी हुई, तो मैं उनके पास आया, तो उन्होंने बोतल में से 2-3 घूंट पिए, तो मुझे कहते ये लो बेटा पी लो। तो मैं वो स्टेज पे खड़ा हुआ, मैंने वो स्ट्रॉ निकाला, फेंका, और उसको पूरी बोतल उसी वक्त पी गया। अब सब देख रहे थे, बचपन था जी, छोटे थे, सब देख रहे हैं स्टेज पे खड़े हुए, लो जी बच्चा बोतल पी रहा है। अब सब ने कहा कि लो जी अब आपको शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की गुड़ती मिल गई है। अच्छा, ये मेरा एक वाक़या छोटा सा जो मुझे याद था। उसके बाद शहीद मोहतरमा जब भुट्टो साहब के बाद पहली दफ़ा जब आई हैं, तो लाहौर में रैली निकाली इन्होंने। तो मैं रैली के साथ साथ चल रहा था, मोटरसाइकिलों पे थे हम लोग, लड़के थे, 12-14 लड़के थे हम लोग। तो हमारे इलाके के पास ना मोहतरमा एक चौक है वहाँ पे, तो वहाँ पे मोहतरमा को हमारा इरादा था कि यहाँ पे रोका जाए मोहतरमा को थोड़ी देर के लिए, कि यहाँ पे ये ना बात करें। चौधरी एतजाज हसन साहब, जहांगीर बदर साहब गाड़ी चला रहे थे। इन्होंने कहा कि जी नहीं भी नहीं, ये बहुत बड़ी रैली है, 6-7 किलोमीटर की रैली है, तो ये रुक नहीं सकती रैली वहाँ पे, ये आप लोग गलत कर रहे हो। क्योंकि चौधरी एतजाज हसन साहब भी हमारे इलाके से ही MNA बने 2 दफ़ा, और वज़ीर दाखिला भी बने।
تو ہم نے کہا جی ہم نے پلان کیا نہیں جی ہماری تو یہاں پہ عزت خراب ہو گئی، جب بی بی یہاں پہ رکی نہیں تو ہم نے گاڑی رکوانی ہے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نا موٹر سائیکلوں پہ تھے، 10-12 لوگ تھے، ہم نا پہلے چوک میں پہنچ گئے. وہاں پہ پہنچ کے ہم نے وہاں پہ نا موٹر سائیکلیں چوک کے اندر گرا دی کہ بند کر دو، راستہ ہی بند کر دو. ہم نے راستہ بند کر دیا، وہاں پہ نعرے وارے مارنا شروع کر دیے. جیسے بی بی کی گاڑی آئی ہے تو وہ جناب علی اب راستہ کرے جی راستہ دے دو، بی بی نے جانا ہے. ہم نے کہا نہیں جی بی بی یہاں بات کریں گی. خیر وہ بی بی نے وہاں دیکھا گاڑی میں، انہوں نے کہا یہ جو لڑکا جو سب سے زیادہ اچھا لگا اس کو ادھر بلاؤ. تو میں ادھر گیا بی بی کے پاس، بیٹا وہ ہم نے آگے جانا ہے ابھی، وہ دادا صاحب پہنچنا تو انہوں نے، تو اب آپ نے راستہ دو میں جان دو. تو ہم نے کہا بی بی ہم یہاں پہ ہم لوگ پارٹی کا ورک کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارے یہاں لوگ ہیں، یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ. تو آپ صرف ایک کام کریں، آپ صرف نا یہ گاڑی میں سے باہر نکال کے ایک دفعہ سب کو ہاتھ ہلا دیں، ہماری بھی عزت رہ جائے گی، لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں گے ذرا. تو بی بی نے کہا اچھا اتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بی بہت لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. بی بی نے وہ سن روف سے باہر نکالا سر، میگا فون لیا اور بی بی نے وہاں تقریباً 10 سے 12 منٹ وہاں پہ بات کی بی بی نے. اور پھر اس کے بعد مجھے بی بی نے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، تم گاڑی پہ لٹک جاؤ، مطلب گاڑی پہ چڑھ جاؤ. تو جس گاڑی کے میں بی بی بیٹھی ہوئی تھی اسی گاڑی میں مطلب اعتزاز حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نیفرا میں، وہ ایک تصویر میں اکثر شیئر کرتا ہوتا ہوں، وہ تصویر اسی وقت کی تصویر میرے ساتھ وہ ہے. تو میں اس گاڑی میں چلتے رہے ہم لوگ. تو بی بی ہمیشہ نام یاد رکھتی تھی اپنے ورکرز کا، اپنے ورکروں کو نام سے بلایا کرتی تھی. اور وہ جب بھی جانا ہم نے بی بی نے نام لینا، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بی بی اتنی دنیا کو بی بی جانتی ہے، لیکن ہمیں بھی نام سے بی بی جانتی ہے. تو یہ بڑی بات تھی، ایک لیڈر کی بہت بڑی بات تھی. بی بی نے ہمیشہ اپنے ورکرز کا خیال کیا، اپنے نوجوانوں کا بھی، اور اپنے جو غریب لوگ تھے ان کا بہت خیال کرتی تھی. مجھے ایک اور بات یاد ہے جناب، میں آپ سے شیئر کروں، بی بی کے والد سے بات کر رہا ہوں کہ میں لاہور میں زون کا الیکشن لڑ رہا تھا، زونل جنرل سیکرٹری کا. میرے ساتھ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے ہمارے شہید بابر سہیل بٹ صاحب لڑ رہے تھے. تو 2 دن بعد ہمارا الیکشن تھا، تو بابر بٹ صاحب کے اوپر نا وہاں پہ اٹیک ہو گیا اور ان کو نا گولیاں لگ گئی، ان کو وہ ہاسپٹل میں چلے گئے، ان کا سارا اپنے ساتھ گولیاں لگ گئی ان کو. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے لاہور میں میاں ایوب صاحب یہ مجھے کہنے لگے وہاں پہ ہاسپٹل میں کہ یار وہاں پہ گیلانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے اس وقت پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، یہ بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو آپ نے ایسا کرو، گیلانی صاحب بھی آئے ہوئے تو تم کینڈیڈیٹ ہو، تم ایسا کرو یہ الیکشن اپنا پوسٹ پون کروا لو ان سے کہہ کے. تو میں نے خیر وہ گیلانی صاحب سے بات کی، گیلانی صاحب میں الیکشن لڑا ہوں، میرے ساتھ بابر صاحب نے گولیاں لگ گئی ہیں تو لہٰذا ہمارا الیکشن پوسٹ پون کرا دیں. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم تو الیکشن پوسٹ پون نہیں کر سکتے، یہ تو بی بی ہی پوسٹ پون کر سکتی ہیں. تو خیر انہوں نے اس وقت وہاں پہ ہمارے تھے سینیٹر سجاد بخاری صاحب، یہ جو تھے کیا کہتے ہیں الیکشن کمشنر تھے یہ نا. تو انہوں نے ان سے فون پہ بات کی، ان کو کہا کہ بی بی کو اپنا ای میل ڈالیں اور بی بی کو بولیں کہ یہ الیکشن ہم نے پوسٹ پون کرنا ہے. تو وہ ابھی وہاں پہ ہاسپٹل میں تھے، رات کا ٹائم تھا، 11:30-12 بجے کا رات کا ٹائم تھا. تو اس کے کچھ دیر گھنٹے کے بعد نا ان کا فون آیا سجاد بخاری صاحب کا ہی کہ جی بی بی کی میل آ گئی ہے. تو بی بی نے رپلائی دیا اس الیکشن کے حوالے سے. تو اس میں جو بی بی نے لکھا تھا، ایک تو سب سے بڑی بات کہ اس وقت بی بی کا رپلائی کرنا، اتنا امیڈیٹلی رپلائی کرنا، اور پھر اس کے اوپر جو بی بی کے کمنٹس تھے وہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز ہیں. بی بی نے یہ کہا کہ بھی میں میری پارٹی کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے ان کا افسوس کیا کہ جی بابر بٹ صاحب کو گولیاں لگی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو میری زندگی تندرستی دے اس کو. تو اب یہ ہے کہ مجھے تو بڑی خوشی تھی کہ میری جماعت کے اندر 2 داڑیوں والے، کیونکہ ہم دونوں داڑھی والے تھے اور لاہور میں وہ بھی خاص کر کہ زون کا الیکشن لڑ رہے ہیں میری جماعت کے اندر داڑیوں والے، تو ان کا الیکشن پوسٹ پون کرتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. تو اب ان کو بول دیں کہ اب الیکشن کے جنرل الیکشن کے بعد پھر الیکشن ہوگا. تو یہ بڑی بات ہے کہ بی بی بھی اس وقت اتنا مانیٹر کر رہی تھی لاہور میں کہ اب ان کو داڑیوں تک کا ہمارا یاد تھا جناب علی. جی مغل صاحب، یہی بات ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے کہ ہماری جماعت میں پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. ہم آپ کی اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو اس طرح کے دیندار لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہماری پاس تمام قسم کے لوگ دیندار لوگ ہیں. سارے بہترین ہماری جو پارٹی ہے آلریڈی وہ اپنا اللہ کے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹم پہ سارے پہ یقین رکھتی ہے. تو مغل صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ کو پارٹی نے آج تک جو عہدوں سے نوازا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے.
دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے یاد ہے کراچی میں جب تھا میں پی ایس ایف میں تھا تو وہاں پہ بھی میرے پاس اچھی پوزیشن میں تھا، میں غالباً پریزیڈنٹ بنا تھا میں وہاں پہ. اور اس کے بعد جب لاہور میں مجھے انہوں نے حنیف رامے صاحب نے جب الیکشن لڑا ہمارے حلقے سے آ کے، تو ہمارے حلقے میں وہاں پہ تنظیم نہیں تھی اس وقت، تو انہوں نے پھر اس وقت تنظیم سازی کی ہماری، تو وہاں پہ مجھے انہوں نے وائس پریزیڈنٹ بنایا، وارڈ کا وائس پریزیڈنٹ، اس سے وارڈز ہوتی تھی لاہور میں نا، تو وارڈ کا وائس پریزیڈنٹ بنایا. تو پھر اس طرح سے چلتے رہے. پھر لاہور کے زونل جنرل سیکرٹری کا الیکشن بھی لڑا اور وہ ہم بن بھی گئے، وہ اتفاق سے گولیاں لگ گئیں، لیکن کیا ہوا کہ پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ زون سارا آپ کے پاس ہے، آپ جنرل سیکرٹری بھی پریزیڈنٹ سارے آپ ہیں، پارٹی نے ہمیں یہ بھی بڑا نوازا اس کے اندر. پھر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارے جب یہ کام کے حوالے سے جب بات کریں، جسے لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پبلک کے لیے عوام کے لیے کام نہیں کیا، مجھے یاد اچھی طرح سے میں جب چودھری اعتزاز حسن صاحب وزیر داخلہ تھے تو ہم لوگ لاہور سے لوگوں کے کاموں کے بریف کیس بھر کے میں لے کے جایا کرتا تھا، جس میں کسی کے گھر کا ٹیلی فون کا بل لگانا ہے، سوئی گیس لگانا ہے، کسی کا پانی کا نل کا، یا کسی کی نوکری کے مسائل ہیں. آج بھی ہمارے دوست ایسے ہیں جو نوکریاں چودھری اعتزاز صاحب نے لگائی ہیں، کسٹمز کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کچھ رینجز میں لگے ہوئے ہیں، اور مختلف محکموں میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کام بھی کروایا پیپلز پارٹی نے. ہم نے بھی خود بڑھ چڑھ کر اپنا عوامی خدمت کے کام کیا کرتے تھے. تو ہم نے ایسا بالکل قطن نہیں ہے جو لوگ ادھر ہیں. ملک مراج خالد صاحب وہ بھی ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، ملنا ملانا تھا ان کا. تو مجھے یاد ہے ہمارا آج بھی ایک دوست ہے کہ جو اس کو انہوں نے اس وقت یو بی ایل کے اندر نوکری لگوائی انہوں نے، اچھا وہ آج بھی نوکری کر رہا ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پنجاب کے اندر بھی بہت کام کیے ہیں، سندھ کے اندر بہت کام کیے ہیں، پورے پاکستان کے اندر. محترمہ کو جو کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، وہ ایسے نہیں کہا جاتا تھا. آج بھی پیپلز پارٹی کی جو جڑیں ہیں، جو روٹس ہیں، پورے پاکستان کے اندر خیبر سے لے کے کشمیر تک وہاں پہ پھیلی ہوئی ہیں، سندھ سے لے کے ہر صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کے ورکر موجود ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو کبھی بھی انہوں نے صحیح ان کا ہمیشہ سے ووٹ چرایا گیا، ہمیشہ سے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکشن تھا جس میں جھرلو پھیر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، محترمہ کی پھر ان کو ہمیشہ سے ہماری حکومت کو گرایا گیا، ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کبھی بھی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب کی جب گورنمنٹ ہماری بنی ہے محترمہ کے اسیسینیشن کے بعد، شہادت کے بعد، تو زرداری صاحب کی 18ویں ترمیم دیکھیں جو انہوں نے کیسا زبردست کام کیا ہے، صوبوں کو خود مختاری دی گئی، ٹھیک ہے جناب. اور جو پرائم منسٹر کے جو اختیارات تھے ان کو انہوں نے ایز اے صدر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وزیر اعظم کو با اختیار بنایا، ورنہ اس سے پہلے تو پریزیڈنٹ جب چاہے حکومت کو اسمبلی کو توڑ دیتا تھا. تو آپ نکال کے دیکھ لیں ریکارڈ میری نالج کے مطابق، اور آپ کے آن دی ریکارڈ بھی چیزیں ہیں کہ جتنی بھی قانون سازیاں لیجسلیشنز ہوئی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسی قانون سازیاں کی ہیں کہ جس کے لیے عوام کو فائدے ہوتے ہیں اور دور رس نتائج اس کے نکلتے رہے ہیں. جی مغل صاحب بہت مہربانی، آپ کا ماشاءاللہ نالج ہے، اور آپ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایوری ڈے، ہر روز آپ جو ہے نا پارٹی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ظاہر ہے آپ کی ڈیوٹی بھی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ اینڈ گلف ہے، تو آپ ٹائم نکال کے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، یہ چیزیں بتاتے ہیں، پارٹی کی ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں، اور پردیس میں رہ کے، اس ملک میں رہ کے جہاں پہ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ووٹنگ رائٹس بھی ملنے والا ہے، تو ہماری آپ کی ماشاءاللہ جدوجہد پہلے سے زیادہ ڈیوٹیز بڑھ جائیں گی. تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ ہمارے نوجوانوں کو یہ مڈل ایسٹ اینڈ گلف میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو میسج ہے، ان کا جو پلان ہے آئندہ، وہ کیسے آپ ان کو بریف کریں گے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب میں آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ ذرا بتائیں آپ. بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ جی پاکستان کا مستقبل ہیں، اور نوجوانوں کے وہ لیڈر ہیں اس وقت. اور پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو پراپر صحیح سیاست کر رہا ہے وہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جو صحیح معنوں میں سیاست کر رہے ہیں. اور ان کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب جو جن کی گائیڈ لائن سے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو اس وقت بہترین انداز کے اندر حکومت سے باہر رہتے ہوئے بھی حکومت کو ٹف ٹائم بھی دے رہے ہیں، حکومت کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کو بھی ایوری ڈے وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایوری ڈے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا پالیسیز ٹھیک ہے، کیا پالیسی غلط ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ ایک دن آئے گا، وقت آئے گا کہ جس وقت عوام کی ووٹ سے، عوام کے زور سے وہ پاکستان کے اندر الیکشن جیتیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن وزیر اعظم پاکستان بنیں گے انشاءاللہ.
جی مغل صاحب یہ بتائیں گے آپ کے مڈل ایسٹ میں ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں, لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فیچر ہے؟ جیسے آپ تو کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ, سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہیں کافی, ہماری وہ ساری چیزیں ان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, تو آیا یہ جو اقدام ہے کہ ووٹنگ رائٹس ملنے چاہیے جو ہے اوورسیز لوگوں کو, تو اس سلسلے میں ہماری پارٹی کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں جی, اوورسیز پہ جو پاکستانی موجود ہیں ان کو ووٹ کا رائٹ بالکل ملنا چاہیے جناب علی, اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری بھی نظریں پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اتنا مانیٹر نہیں کر سکتے کہ جتنا آپ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے حالات کے اوپر آپ اپنا نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اوورسیز کو بھی پورا کا پورا حق ملنا چاہیے, ان کو ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے, اور اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تمام ممالک کے اندر جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہاں پر وہ ایمبیسیز بھی ہیں, وہاں پہ قونصلیٹ بھی ہیں, تو وہاں پہ جا کے ووٹ ان کو دینا چاہیے, اور ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے پاکستانیوں کو, یقیناً ملنا چاہیے. جی مغل صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, آپ کی باتیں بڑی اچھی تھیں. آپ جو اس کے ہماری ایک چھوٹی سی بک میں نے لانچ کی تھی جس میں پیپلز پارٹی نے جو کارنامے انجام دیے 2008 سے لے کے جو 2013 میں, جو کہ کسی گورنمنٹ نے وہ کام نہیں کیے ہوئے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے, اور ان چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹس کیا, تو ہم آپ کو وہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ سیکٹری انفارمیشن ہے, تاکہ آپ کی لوگوں تک یہ رسائی ہے اور لوگوں تک یہ انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ آپ دیں گے. جی یہ ایک بک ہے جی. جی بہت شکریہ جی چوئی صاحب, آپ کی انشاءاللہ بک کو اسٹڈی کرتے ہیں جی. آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی, آپ نے اس کے اندر پوری چیزوں کو آپ نے سم اپ کیا ہے, جو بھی کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم مزید بھی ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے, جو اور بھی کام کوئی آپ سے اگر اوور لک ہو گیا تو ہم وہ بھی انشاءاللہ کریں گے, لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ چوئی صاحب. بہت شکریہ جناب مغل صاحب, بہت شکریہ آپ کا, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم.